أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني صلوات. Tonight is the night of the Shahadat of Hazrat Fatima Zahra Salamullahi Alaiha. As tomorrow is the 3rd of Jamad Thaniya, and that is the day of the Shahadat according to many riwayat. And we have been commemorating the days of martyrdom in a series of 5 majalis. Tonight is the 5th and the last majlis of the series. And we talked about the life of Hazrat Zahra, her fadail, her sermon, and her masa'ib. And we tried to stick to only her masa'ib during these 5 nights. And we mentioned in some details last night's her masa'ib, and tonight inshallah we'll be going into some of her fadail and then some of her masa'ib of her shahadat. There are many verses in the Holy Quran that talk about the Holy Lady Hazrat Fatima Zahra Salamullahi Alaiha. In fact, there are certain surahs, Surah Kawthar, that has many unique words in it. In fact, there are certain words, the shortest surah is Surah Kawthar. However, it has been one of the most miraculous surahs, as it was given by the Holy Prophet to the people of Quraysh or the people living in Mecca as a challenge to bring just one surah like the surahs of the Holy Quran. And it was Surah Kawthar because it talks about a miraculous being, Hazrat Fatima. There are certain words in that surah that have only appeared in that surah, and they have not appeared anywhere in the Holy Quran other than that surah. Like the word Kawthar. It hasn't appeared anywhere in the Holy Quran except for in Surah Kawthar. Abtar, for example. One har, do nahar. Inna a'ataynaka. This formula, this tarkeeb has not appeared in the Holy Quran in such a way anywhere in the Holy Quran except for in Surah Kawthar. Why is it so? Because Allah subhanahu wa ta'ala is promising the Holy Prophet that the people who are calling you Abtar, they are Abtar. Inna shanaka huwal Abtar, and indeed we have given you Kawthar in the shape of Hazrat Fatima. Many people have said that it is the house of Kawthar, the fountain of Kawthar in the paradise. Had it been the fountain of Kawthar Allah was talking about, Allah would have said, وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ, like Allah has said in other places.
we will give you the Kawthar. I'm not sure if the people have the attention. There are many things that Allah says, I will give you in the paradise. He says, Wala sawfa yu'tika. Allah says with the future tense, we will give it to you. And the things that Allah has given the Holy Prophet in this world, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. We have given you. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. Indeed, we have bestowed upon you. We have given it to you in this dunya. Kawthar is not about the akhirat, it's about this world. What is the meaning of Kawthar? Just look at the last word. It is the opposite of the last word. Inna a'ataynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Indeed, your enemies that call you abtar, they are abtar, and we have given you Kawthar. The ones who claim and the ones who say that you have no progeny, because he used to call him abtar, meaning he has no future. All three of his sons had died. Well, in fact, two sons had died in Makkah. From Hazrat Khadija, Hazrat Qasim and Hazrat Abdullah. When Hazrat Abdullah died, the Quraysh started calling him abtar, meaning he has no future. Allah said, no, inna shani'aka huwa al-abtar. Indeed, your enemies are abtar. Abu Lahab, who calls you abtar, both of his sons will be eaten by wolves, and we have given you Kawthar in the shape of Fatima to Zahra. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We've indeed given you Kawthar. Kawthar is khair kathir. And you know what Hazrat Fatima said at her deathbed? Ya Ali sallim ala wuldi ila yawm al-qiyamah. Oh Ali, give my salams to all of my children till the day of judgment. What does that mean? What is she saying? What does this sentence mean? Ayatollah Wahid Khurasani says that this one sentence means that she is telling the whole entire world, ghaib, that she knows her progeny will continue up to the day of judgment. The people who are claiming that no, he only has one daughter and everything will finish. And even in Karbala, they thought that they have gathered Imam Hussain from all around and they will kill everyone inside and everything will finish. But she says, no, up to the day of judgment, my progeny will continue. And it continues. There are other surahs that talk about Hazrat Zahra. Many other surahs. Surah Al-Ata is a complete surah about Hazrat Zahra. Surah Muzzammil, Surah Muddathir. Ayat Tathir, and there are other verses. I am a waddat. You know, when the Holy Prophet says, قُلْ لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Who are Qurba? The most beloved and the nearest person to the Holy Prophet is his daughter. You know, when Hazrat Zahra Salamullah alayha, Allahumma salli ala she asked Imam Ali al-Islam, Ya Abul Hasan, who does my father love more? You or me? Who does he love more? Rasul Khuda kisse zyada mohabbat karte hain, aap se ya mujh se? Abul Hasan, aap se zyada mohabbat karte hain mujh se? کہا کہ بنت رسالت ابھی آپ کے بابا جان آنے والے ہر روز آپ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اللہ ہر روز پیغمبر اسلام جناب سیدہ سے ملنے کے لیے. Can you imagine the status? Can you imagine? The Holy Prophet used to visit her every day. He comes every day. Why don't you ask your father yourself? Who does he love more? کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ پیغمبر اسلام تشریف لا کہا بابا جان آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ابو الحسن سے یا مجھ سے؟ علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ کہا کہ زہرا علی مجھے زیادہ عزیز ہے، آپ زیادہ محبوب ہیں. عزیز جس کی انسان عزت زیادہ کرے، محبوب جس سے محبت زیادہ کرے. یعنی پیغمبر اسلام نے بھی فرق نہیں رکھا، دونوں کے مرتبے کو واضح کیا کہ کسی ایک کی معاذ اللہ توہین نہ ہو، دونوں کا مقام بہت بعظمت ہے. کہ علی زیادہ عزیز ہے، آپ زیادہ محبوب ہیں. Ali is more honorable to me and you're more beloved to me. It is the same answer that Imam Zaman alayhi salam gave for Hazrat Abbas and Hazrat Ali Akbar. When he was asked, Mawla, who did Imam Hussain alayhi salam love more, Abbas or Ali Akbar? Because their status were very high. He said Abbas was more honorable to Imam Hussain. Hazrat Abbas zyada aziz the, Hazrat Ali Akbar zyada mehboob the. Hazrat Abbas was more honorable and he was more beloved. Can you imagine
You will always find consistency in the actions of معصومین علیہم السلام. کبھی آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا ائمہ کی زندگی میں. معصومین ان کو کہا جاتا ہے جن کی زندگی میں آپ کو کنسسٹنسی ملے. وہی ایک چیز, کبھی تناقض نہیں ہے, تضاد نہیں ہے, کنٹرڈکشن نہیں ہے. Just one verse I want to touch upon tonight, and I just want to go into Masahib tonight. کتنی ہی ہستیاں گزری ہیں تاریخ کے اندر. اگر آپ دیکھیں جناب, you can see حضرت سارہ, حضرت ہاجرہ, حضرت مریم, حضرت آسیہ, so many holy ladies. But حضرت فاطمہ زہرا is unique. One of the meanings of Fatima is unique. سلام علیہ, unique, منفرد, جس کا کوئی ہم پلہ نہ ہو, جس کا کوئی برابر نہ ہو, جس کی کوئی برابری نہ کر سکتا ہو, اسے کہا جاتا فاطمہ. You know, when Allah subhanahu wa ta'ala was describing the ismat and infallibility of Hazrat Maryam, how did Allah say it in the Holy Quran? Inna Allah astafake, Allah has chosen you, wa tahharake, wa astafake ala nisa'il alameen, and Allah has purified you. All Shia Sunni scholars say that this one word, Inna Allah astafake wa tahharake, indeed Allah has purified you, tahharake, once, proves that Hazrat Maryam is ma'asuma. This one word, tahharake, Inna Allah astafake wa tahharake, Allah has purified you. This one word describes the infallibility of Hazrat Maryam. And look at the infallibility. When Allah wants to describe the infallibility of Fatima to Zahra, what does He use? What words does He use? Innama. Innama is for hasr, for emphasis, ta'keed ke liye, hasr ke liye aata hai innama. دیکھیں جب جناب مریم کے لیے اللہ نے کہا نا کہ وہ معصومہ, تو ایک لفظ استعمال کیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ان اللہ صفا کے و طہارہ کے, یہ طہارہ کے شیعہ سنی سب علماء کہتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے جناب مریم معصومہ ہے. But how does it describe the infallibility and عصمت of جناب سیدہ؟ جب جناب سیدہ کی عصمت کی بات کی اللہ نے تو کہا انما یرید اللہ. وہاں یہ نہیں کہا کہ یرید اللہ, اللہ کا یہ ارادہ ہے, اللہ intends to purify. No, nothing like that. انما یرید اللہ. یرید اللہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. یرید اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ. یہ ساری کائنات اللہ کے ارادے کا نتیجہ ہے. The entire universe is a result of His intent. Is the intent, is a result of the divine intent. کیوں قرآن کی آیت ہے, اس کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. This is his intent. اس کا ارادہ یہ ہے. وہ کہتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے نا, when he intends, he says be and it is. ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. The sixth Imam was asked, Mola, is it really so? واقعاً ایسا ہی ہے. He says kun fayakun. He says be and the things are. He says no. The sixth Imam said no, that is for you to understand. He doesn't say be. He on Allahu Akbar. He said Allah doesn't say be. He doesn't say kun. He only intends and the things are. جس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ ارادہ کرے اور چیزیں ہو جائیں. نہیں سمجھا پایا بھائی؟ تھوڑی سی اگر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نئے مطالب پیش کروں گا آپ کے سامنے. انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون. His intent is be and it is. Even greater than that. That Allah subhanahu wa ta'ala says innama yuridullahu. His intention is but to keep you purified. اس اللہ کا بس یہ ارادہ ہے جس کے ارادے کا نتیجہ ساری کائنات ہے. وہ اللہ کہتا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. انما حضرت جوادی عملی کہتے ہیں کہ اتنی عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ جس کے ارادے کا نتیجہ ساری کائنات ہے.
یہ سورج چاند ستارے چرند پرند ہوا مخلوقات جن ملائکہ انبیاء سب اس کے ارادے کا نتیجہ ہے. وہ خدا کہتا ہے میرا بس یہ ارادہ ہے. صلی علی محمد وآلِ محمد. انما یرید اللہ، اب یہاں پہ انما ہے، then یرید اللہ لیذہب عنکم. This is one word I want to inshallah completely convey in English and translate it properly. I wish I can. Keep away the rijs from you, not take away the rijs. Our brothers tried everything. No, there must have been something that he took away. Not that he took away. He intends to keep away. What does he intend to keep away? Rijs, which I'm not translating. Filth, whatever you want to translate it. اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، دور کرے نہیں. بھائی رجس تھا کب ان کے پاس کہ دور کرے؟ دور رکھے، دور تھا. اللہ کہہ رہا بس میرا ارادہ یہی ہے، دور ہی رکھوں. تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اسی عدل جوادی عملی he says Allah does not say, oh Ahlul Bayt, I want to keep you away from rijs. Pay attention. Allah does not say, oh Ahlul Bayt, Allah wants you to keep away from rijs. He doesn't want you to keep, he doesn't want to keep you away from rijs. This is rijs and Allah says I'll keep you away. Had he said this, it would have meant that Ahlul Bayt would have gone towards rijs, but Allah would have kept them away. But Allah doesn't say that. Allah says, oh Ahlul Bayt, I will keep the rijs away from you. Rijs will try to come to you, I will keep it away. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں. دیکھیں اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ اہل بیت میں آپ کو رزق سے دور رکھوں گا معاذ اللہ، تو یہ مطلب ہوتا کہ اہل بیت جانے کی کوشش کرتے رہتے رزق کی بات. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا میں رزق کو دور رکھوں گا. رزق تو آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا. تو اب جو اہل بیت کے پاس نہ آئے، اللہم صلی علی محمد وآلہ. Now whoever stays away from Ahlul Bayt, they are declaring themselves to be rich, because Allah says I will keep rich away from Ahlul Bayt. So now whoever stays away from Ahlul Bayt, they are rich. If they are rich, don't bring them to Ahlul Bayt. جو ہے ہی رزق اسے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دور رہتا ہے نا، اللہ نے کہا میں رزق دور رکھوں گا. جو دور رہتا ہے وہ رزق ہے. اب جب رزق کو اللہ ہی نے دور رکھا ہوا ہے تو میری اور آپ کی کیا ضرورت کہ ہم لے آئیں؟ اللہ نے دور رکھا ہے رزق کو. اہل بیت علیہ السلام اتنے پاکیزہ، اللہ کہتا ہے کہ آپ اتنے میں نے اتنا پاک بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ رزق آپ کے پاس آئے اہل بیت. Now he says انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ. Fourth, تطہیرہ. 5. For جناب مریم طہرکے, one word. And for Ahlul Bayt, for جناب سیدہ, Allah uses 5 words. ایسا محسوس ہو رہا وہ خدا جس کے پاس جب جناب مریم کی عصمت کی گواہی دے رہا تو ایک لفظ استعمال کیا کہ میرا ایک لفظ ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، خدا بول رہا. اللہ کہہ رہا جب میں نے کہہ دیا طہرکے، بس پاک ہے، معصومہ ہے مریم. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب جناب سیدہ کی عصمت بیان کر رہا ہے تو اللہ بتا رہا ہے دیکھو اتنے الفاظ ہیں، یہ مریم نہیں، یہ فاطمہ ہے.
یہ جناب سیدہ ہیں. I'm not going to be taking a lot of time. I just want to come to Musab. Just give me 5 more minutes. I just want to clarify a few things. دیکھیں یہ جناب سیدہ ہیں. یہاں کتنے الفاظ اللہ نے استعمال کیے؟ 5. وَيُطَهِّرَكُمْ کہہ دیا تھا کافی تھا کہ نہیں؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا. اللہ پاک رکھے گا, رزق کو دور رکھے گا, اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے گا. تطہیرا, جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. اس کا مطلب ہے ان کا کوئی حق ہے جو اللہ ہی جانتا. پتہ نہیں میں بیان کر پا رہا ہوں یا نہیں. حضرات یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, یہ جناب سیدہ ہیں. اللہ ان کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے, ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. فاطمہ الزہرا ہے. یطہرکم تطہیرا. کتنے الفاظ اللہ نے استعمال کیے؟ کیونکہ یہاں پہ جناب سیدہ کی عصمت کو بیان کرنا تھا. عصمت جناب سیدہ. ذہن میں مطالب بہت چل رہے ہیں, میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کن کن مطلب کو چھوڑوں, کس مطلب کو پیش کروں. حضرات یہاں جناب سیدہ کا تعارف مقصود ہے, جناب سیدہ کی معرفی ہو رہی ہے. بیان کرنے والا خود خدا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں بیان کروں گا کہ فاطمہ کی عصمت کیسی ہے, عصمت سیدہ کیا ہے. جناب فاطمہ الزہرا کون ہے؟ وہ بی بی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے الفاظ استعمال کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ سیدہ کا مقام ہے. میں خدا ان کی گواہی کے لیے اتنے الفاظ استعمال کر کے بتاتا ہوں, ایک لفظ نہیں ہے, کتنے الفاظ استعمال کر لو. حضرات جس طرح سے آیت تطہیر کے اندر ہے, اسی طرح سے آیت مودت ہے, اسی طرح سے آیت مباہلہ ہے. آیت مباہلہ واحد آیت ہے جس کے لیے خود فخر الدین رازی نے کہا ہے واحد آیت ہے پورے قرآن میں. میں نے پہلی مجلس میں پیش کیا تھا, فخر الدین رازی نے کوئی آیت نہیں چھوڑی جس میں یہ نہ کہا اس میں فاطمہ ہیں, کچھ نے لکھا یہ ہے, کچھ نے لکھا یہ ہے, کچھ نے لکھا یہ ہے. آیت مباہلہ واحد آیت ہے کہ فخر الدین رازی نے کہا ہے یہ آیت صرف اور صرف علی فاطمہ حسن حسین کے لیے ہے. یہ کیوں کہا؟ کہ کیونکہ اس آیت کے آخر میں ایک ایسا لفظ تھا کہ فخر الدین رازی نے کہا ایسا نہ ہو انکار کروں, فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں لعنت کروں گا. وہ فخر الدین رازی جس نے کسی آیت میں گنجائش نہیں چھوڑی, اس آیت میں کہا نہیں یہ صرف سیدہ کے لیے ہے. اگر کوئی پوچھے فخر الدین رازی آپ نے جب کسی آیت میں گنجائش نکالنے سے گریز نہیں کیا تو آیت تطہیر میں بھی آپ نے کہا کہ 7 اقوال ہیں, ساری امت ہی ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا نا, پڑھ رہے ہیں عربی کا آل محمد, ترجمہ کر رہے ہیں انگریزی والے کا آل. حضرات ہر آیت میں گنجائش نکال, لیکن آیت مباہلہ میں کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی شامل نہیں ہے. حضرات اہل بیت کے سارے فضائل کے اندر صحابہ نے کوشش کی ہے کہ شامل ہو جائیں. بہت گھبرا کے سن رہے ہیں آپ, بہت گھبرا کے. سارے اہل بیت کے فضائل میں صحابہ نے کوشش کی ہم شامل ہو جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. کسی نے کہا کوئی کسی طرح سے شامل کر دو. پہلی دروازہ کسی نے کہا کہ میں دیواریں, کسی نے کہا میں چھت, کسی نے کہا میں پرنالہ. اب پرنالے کا ترجمہ کریں انگریزی میں گٹر بن جاتا ہے, لیکن دیکھیں یعنی کہہ رہے کسی طرح سے شامل ہو جاؤں, چاہے گٹر لکھ دو میں اس میں شامل ہوں. یعنی ہر آدمی اہل بیت کے فضائل میں شامل ہونا چاہتا ہے. واحد آیت ہے آیا مباہلہ جس میں کوئی راستے میں نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا یا رسول خدا کل آپ خیبر میں جا رہے ہیں میں ساتھ چلوں, خندق میں یا رسول خدا کچھ مجھے ملنے والا ہے. ہر جنگ میں, ہر فضیلت میں, اہل بیت کے تمام فضائل میں سب کے سب شامل ہونا چاہتے ہیں. آیا مباہلہ کے اندر نہ ازواج نظر آتی ہیں, نہ کوئی صحابہ میں سے کوئی نظر آتا ہے. کوئی نہیں کہتا کہ یا رسول خدا میں پہلے جا کے کارپٹ بچھا دوں واپس آ جاؤں گا, یا رسول خدا کچھ کام ہو جوتے آپ کے سیدھے رکھ دیتا ہوں, پانی کہیں تو رکھ دوں گا. کچھ نہیں کام کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ سب کے سب پریشان ہیں. کیوں؟ آیت کے آخر میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پہ لعنت ہے. جس نے زندگی میں ایک بھی جھوٹ بولا ہو اب وہ ساتھ نہیں جائے گا, کیونکہ جانتا ہے یہ جھوٹوں پہ لعنت ہے. تو اب معلوم ہو گیا نا کون صدیق اکبر تھا. محمد وعلى دل بولا علی مولا, علی مولا, ہر ایک میزان پر تولا علی مولا, علی مولا.
معلوم ہو گیا نا کون صدیق اکبر ہے اور کون صدیقہ کبریٰ ہے. یہاں پہ کبھی نہیں پیغمبر صاحب نے کہا بس یہی جا سکتے ہیں میرے ساتھ. حضرات آیت تطہیر ہو کوئی آیت ہو آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے اہل بیت منفرد ہیں, یونیک ہیں. حتیٰ وہ جو مقابلہ بھی کرتے ہیں نا کہ چلیں شامل ہو جائیں, وہ بھی کہتے ہیں نہیں اہل بیت ہیں, مانتے ہیں. یہاں تک کہ 900 سال پہلے اہل سنت کے ایک عالم نے کتاب لکھی, انہوں نے کہا کہ علی میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے. شیعہ عالم نہیں ہے, شیعہ عالم کر کے مت سنیے گا بات کو, پھر آپ کو بالکل بھی محظوظ نہیں ہوں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیے گا, یہ سنی عالم دین کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی میں نے صحابہ کے فضائل ایسے نہیں دیکھے جس میں میں نے علی کو ان صحابہ کا ان فضائل میں سردار نہ پایا ہو, اور علی کے 70 ایسے میں نے فضائل دیکھے جس میں کوئی صحابی شامل ہی نہیں. He says, I've not seen any virtue of any of the Sahaba that I've not seen Ali as their master in that virtue. And I've seen more than 70 fadail of Ali ibn Abi Talib that no one compares with him. No one is equal to him. یہ حضرات علی ابن ابی طالب ہیں, اہل بیت ہیں, جناب سیدہ ہیں. کون ہے جناب سیدہ؟ جن کے لیے امیر المؤمنین ایک جملہ پہ صرف پیش کر رہا ہوں حضرات, جن کے لیے امیر المؤمنین نے کہا کہ جنت سے ایک پھول نازل ہوا تھا, پیغمبر اسلام علی مرتضیٰ حسن و حسین, جس کو ہمیشہ احترام سے دیکھتے تھے. وہ پھول واپس زمین سے اٹھا لیا گیا لیکن آج تک ہمارے پاس خوشبو باقی ہے. بہت بڑا جملہ مولا کا, آج تک خوشبو باقی ہے. حضرات جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام, میں تھوڑا سا آج تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں, اگر میں صاحب کو پیش کر آرام سے بھی سنتے جائیے گا تاریخ. حضرات وہ بی بی کہ جناب ختم مرتبت آتے ہیں نا, جب گھر میں آئے جناب سیدہ سے ہر روز ملنے آتے تھے. آیت تطہیر جب نازل ہو گئی تو پیغمبر ہر روز دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کے باہر, اور ساتھ میں کون ہوتے تھے؟ جناب سلمان, جناب ابو ذر. پیغمبر انگلی کا اشارہ کرتے تھے, یہاں میرے اہل بیت رہتے ہیں, اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اس گھر کے اس دروازے کے پیچھے میرے اہل بیت ہیں. کون؟ کہا یہاں فاطمہ ہے. یا رسول خدا یہ اس دروازے کی طرف اشارہ کیوں ہے؟ کہا اس دروازے پہ آگ نہ لگانا. جناب سیدہ ہیں, جناب امیر کے ساتھ جناب امام حسن حسین. پیغمبر کا آخری وقت ہے, میں تفصیل سے پیش کروں گا آج کوئی بخل نہ کرے. شب شہادت ہے, آج ذرا نجف جا کے دیکھیے, آج ذرا کربلا جا کے دیکھیے, آج قوم مقدس میں مشہد مقدس میں جا کے دیکھیے کیا حال ہے, میں کس طرح سے. ایک مرجع تقلید نے کہا کہ جتنے بھی جناب سیدہ کے مصائب پہ سن کے رونے والے ہیں نا, ان سب سے کہنا جب جناب سیدہ کے مصائب پہ رو کے کسی معصوم کی زیارت کے لیے جاؤ تو وہ بالکل مختلف نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہا جب امام امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جاؤ گے وہ کہو گے یہ سیدہ پہ گریہ کرنے والا ہے. جب کربلا جاؤ گے امام حسین کہیں گے یہ میری ماں پہ رونے والا ہے. جب مشہد جاؤ گے امام رضا کہیں گے یہ میری دادی زہرا پہ رونے والا ہے. اجرکم اللہ اجرکم. میں تو آج تفصیل سے پیش کرنے والا ہوں. آپ تو ابتدا میں ایسے رو رہے ہیں, آگے آخر میں کیا کیجیے گا آج سنیے گا. حضرات جملے کو سنیں گے, سب کی توجہ ہو میرے ساتھ, اگر دیکھ کے سنتے چلے جائیں گے میں جملے پیش کروں گا. حضرات ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب ختمی مرتبت کو بار بار جب زہر دیا گیا نا, بار بار بے ہوش ہوتے تھے, ہوش میں آتے تھے. جناب سیدہ موجود تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, گئیں واپس آئیں. جناب سیدہ کبھی اٹھا کے نگاہ نہیں دیتی تھی کون ہے دروازے پہ, صرف لباس کو دیکھا واپس آئیں. کہا سیدہ کیا بات ہے, بار بار دروازے پہ کیوں آتی ہیں آپ؟ کہا بابا جان میں 2-3 مرتبہ بتا چکی ہوں کہ آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, لیکن بار بار ایک عرب ہے دروازے پہ آتا ہے. کہا سیدہ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا بابا میں نے چہرے کو نہیں دیکھا. کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے. پتہ نہیں میں نے جملہ پیش کیا. کہا سیدہ یہ انبیاء کی بارگاہ میں بھی اجازت سے نہیں جاتا, اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے. کہا سیدہ جانتی ہیں بار بار کیوں دستک دے رہا ہے؟ کہا بابا آپ فرمائیے کہ آپ کے احترام میں کہ سیدہ موجود ہے, ملک الموت بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا. بی بی اجازت ہے مجھے رسول خدا سے ملنا. یہی کہا تھا نا جناب ملک الموت نے, حضرت اسرائیل نے یہی کہا تھا بی بی میں اندر آنا چاہتا ہوں رسول خدا سے ملنا. کا واپس چلے جاؤ, واپس چلے گئے. حضرت ملک الموت واپس چلے گئے, بی بی نے کہا واپس چلا جا, نہیں آئے. کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو میں ملک الموت ہوں لیکن سیدہ کے دروازے پہ اجازت کے بغیر نہیں آتا. ایسا نہ ہو پیغمبر کے بعد کوئی آگ لگا کے اندر آ جائے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک فرشتہ ملک الموت حضرت اسرائیل اجازت لے کے کہ بی بی آپ کی اجازت ہے؟ بی بی کہے نہیں تو نہیں آتے. پیغمبر نے کہا سیدہ یہ آپ کا احترام ہے، بی بی آپ کی عظمتوں پہ قربان. آئے بھئی آگے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ جناب سیدہ ہیں، جناب امیر، جناب ختمی مرتبت. سارے انبیاء جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہوں اسے سیدہ کہا جاتا ہے. جب جناب سیدہ دربار گئی نا تو دربار سے واپس آنے کے بعد یہی جملہ کہا. جب بچوں نے پوچھا نا بی بی سے، آپ کے بیٹے بیٹیوں نے پوچھا، کہا اماں دربار میں گئی تھی، حق مل گیا؟ تو بی بی اب تک تو صبر کر رہی تھی، برداشت کر رہی تھی. اب بی بی سے برداشت نہیں ہوا. جیسے جناب زینب کو دیکھا نا خصوصاً تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی میں جب دربار میں جایا کرتی تھی نا میرے بابا میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، آج میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا. کسی نے نہیں کہا فاطمہ مسند پہ بیٹھ جائیے. کہا آج میں بہت دیر کھڑی رہی. بس بے وقت گزرتا رہا. بی بی کو بڑا صدمہ تھا. آخری ایام ہیں بی بی کے، گزر رہے ہیں بہت تیزی سے. روایت کے الفاظ ہیں، بیت الاحزان میں پڑھا. ابھی میں دیکھیں تفصیل سے پڑھوں گا، آپ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. جملے کو سنیے گا. شیخ عباس قمی بیت الاحزان میں کہتے ہیں کہ ہر دوشنبے کو اور پنجشنبے کو، یعنی ہر منڈے کو اور تھرسڈے کو بی بی کیا کرتی تھی؟ سوموار کو اور جمعرات کو بی بی جنگ میدان احد میں جاتی تھی اور جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھتی تھی. کس کے ساتھ جاتی تھی؟ امام حسن حسین کے ساتھ. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بی بی برقع لیتی تھی، دونوں شہزادوں کی انگلی پکڑتی باہر چلی جاتی، جناب حمزہ کی قبر پہ بہت دیر تک روتی رہتی، ماتم کرتی، پھر اپنے ہاتھوں سے قبر کی تعمیر کرتی. شاید بتا رہی تھی اگر کوئی سید الشہداء ہو قبر کو نہ گرانا، تعمیر کرتے رہنا. جب کسی خاتون نے پوچھا، کسی نے پوچھا نا کہ بی بی اس طرح سے کیوں روتی ہیں؟ کہا میرے چچا کو کوئی رونے والا نہیں ہے. جس کا کوئی رونے والا نہ ہو اس کو ضرور یاد کیا کرو. کہا میرے چچا کی اولاد نہیں تھی، میں اپنے چچا کو رونے کے لیے آتی ہوں. بی بی کتنا صدمہ ہے. اب میں ایک سوال کروں گا آپ سے. وہ بی بی جب میدان احد میں آتی تھی نا جناب سیدہ تو بتاتی تھی، کہتی تھی یہاں سے، بی بی اشارہ کر کے بتاتی کہ یہاں سے آئے تھے کفار، یہاں میرے بابا کھڑے تھے، میرے بابا کو پتھر لگا تھا، میں نے اپنے برقعے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کے اپنے بابا کو دیا، بابا اپنے دندان پہ رکھ لیجیے، خون بہ رہا تھا. کہا یہاں میرے چچا کا لاشا رکھا تھا، یہاں سے علی مرتضی آئے تھے. بی بی سب بتاتی. بی بی آپ میدان احد میں بتا رہی ہیں، بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے. بی بی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا اپنی 4 برس کی پوتی کو دیکھیے. بی بی وہ رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں، وہ چچا تھے، یہ رسول خدا کا نواسا ہے. اجرکم اللہ. بس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خلاصہ کر رہا ہوں. اجرکم اللہ. بی بی کو بڑا صدمہ اپنے آخری ایام ہیں. بی بی نے وصیت کی امیر المؤمنین کیوں؟ کہا کہ یا علی غسلنی باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا. میں نے کل وصیت پیش کی تھی لیکن میں نے ایک جملہ کہا تھا، اس کے بعد کا جملے کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، شیخ عباس قمی کہتے ہیں چھٹے امام سے سوال کیا، کہا مولا یہ جو امیر المؤمنین دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے غسل دیتے ہوئے، وہ علی جنہوں نے خیبر کی جنگ میں نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، خندق کے بعد نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، بدر و احد میں نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی، ایسا کیا دیکھا جناب سیدہ کے غسل میں کہ مولا نے کہا فَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ، اب میں ہمیشہ پوری زندگی غمگین رہوں گا. وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَحَدٌ، کوئی رات میری سکون سے نہیں گزرے گی، میں نے ایسا زخم دیکھا ہے. کہ مولا کون سے زخم دیکھے تھے علی بن ابی طالب نے کہ پوری زندگی یاد کرتے رہے، روتے رہے؟ کہ 2 زخم تھے. سنیں گے حضرات؟ اگر میری طرف دیکھیے 2 سن لیجئے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کے 2 زخم دیکھے تھے علی بن ابی طالب نے. کہا کہ مولا کون سے زخم تھے جناب سیدہ کے؟ کہا کہ الٹی طرف بی بی کے پسلیوں کا زخم تھا، کہا دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا، کہ جب تک زندہ رہے کہ میں نیل نہیں بھولوں گا. میں نے سیدہ کے بازو پہ نیل دیکھا ہے.
اے مولا صاحب الزمان. پروردگارا یہ کتنا مصائب ہے جو امیر المومنین پوری زندگی نہیں بھول سکے. میں نے تمام کر دیا. بس بھئی رات کا وقت تھا, امیر المومنین نے غسل و کفن دیا. میں تمام کر رہا ہوں, بس بھئی تمام کر رہا ہوں, آخری جملے سن لیجئے. رات کا وقت تھا, امیر المومنین گریہ کرتے رہے. بی بی نے وصیت کی تھی نا کہ اے ابوالحسن میرے جنازے پہ یہ مدینے والے نہ آئیں, مجھے مدینے والوں نے بہت رلایا ہے. یا علی یہ شیخین کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیجیے گا, پہلے دونوں کو نہ آنے دیجیے گا, انہوں نے مجھے بہت رلایا ہے. یا علی دروازے کو بھی کبھی آگ لگائی جاتی ہے. میں آپ سے سوال کروں, اگر کسی بی بی کے محسن کو شہید کیا گیا ہو اور محسن کی شہادت کے بعد بی بی وصیت کر رہی ہوں کہ مجھے کہاں دفنایا جائے, 11 افراد جنازے میں ہیں, کچھ نے لکھا 14 افراد تھے. میں آپ سے سوال کروں گا, کائنات کی ملکہ بی بی ہے, صرف 14 افراد جنازے میں. اگر ہمارے ہی کوئی جاننے والے مومن بہن بھائی ہوں, اگر کسی کو بزرگ کا چلا جاتا ہے نا تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور کائنات کی ملکہ جنازے میں صرف 14 افراد ہیں. رات کا وقت تھا, جنازہ تیار تھا. امیر المومنین نے غسل و کفن دینے کے بعد کہا, فضا ذرا میرے بچوں کو, ام احمد ذرا میرے بچوں کو بلا, اپنی ماں سے وداع کر لیں. آخری جملے پیش کر رہا ہوں اگر میں سمجھا سکا آپ کو. روایت کے الفاظ ہیں, امیر المومنین نے کہا کہ فضا ذرا میرے بچوں سے کہو ماں سے وداع کر لیں, میں جنازہ اٹھانے والا ہوں. ایک مرتبہ جناب فضا گئیں, بچوں کو بلایا, کہا بچوں ماں سے وداع کر لو, ماں کا جنازہ اٹھنے والا, اب ماں کو کبھی گھر میں نہیں دیکھو گے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے پہلے امام حسن مجتبی آئے, دوڑتے ہوئے آئے, اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرایا, چھوٹے چھوٹے بازوؤں کو جناب سیدہ کے گلے میں ڈالا, کہا اماں ذرا اٹھو, اماں دیکھو سارے بہن بھائی کیسے رو رہے. ایک 7 برس کا بچہ کیسے روتا ہے, ایک 7-8 برس کا بچہ, بہت روئے امام حسن مجتبی. اتنے میں جناب زینب کو لے کے آئیں جناب فضا. جب جناب زینب آئی نا تو کہا بابا ایسا ممکن ہے کہ مجھے ماں کے ساتھ دفنا دیں, بابا میں اماں کے بغیر جینا نہیں چاہتی. جناب ام کلثوم بہت چھوٹی تھی, سب نے ماں کی آخری وداع کر لیا. بھئی وداع کیسے کیا جاتا ہے, وداع کر لیا امام حسن نے, جناب زینب نے, جناب ام کلثوم نے. اب میرے مولا نے آواز کا فضا کیا بات ہے, میرا بیٹا حسین کیوں نہیں آتا ماں سے وداع کرنے کے لیے, حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں. آخری جملے پیش کر رہا ہوں حضرات, کہا فضا حسین سے کہو ماں سے وداع کر لیں. جناب فضا نے کہا مولا حسین کہتا ہے اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں, جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. اگر دیکھ سکیں شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب سیدہ کا کفن کھلا, بند کھلے, 2 بازو باہر نکلے, امام حسین کی طرف بی بی نے اشارہ کیا, کہو میرے غریب, میرے مظلوم, میرے پیاسے ماں سے وداع کر لے. اجرکم اللہ. بس بھئی مجھ سے اب نہیں پڑھا جا رہا, نہیں پڑھوں گا اور نہیں پڑھتا, نہ مجھ سے پڑھا جا رہا نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. آپ میں رونے کی طاقت نہیں رہی, مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں رہی. آئے جناب سید الشہداء. جیسے آئے نا امیر المؤمنین نے دیکھا جناب سید الشہداء ماں سے لپٹے, جب بلند آواز سے رونے لگے. ہمارے بزرگ علماء نے لکھا ہے, محدث قمی نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا کہ علی خداوند متعال نے حکم دیا حسین کو زہرا سے جدا کر دو. ملائکہ نے اپنی عبادت چھوڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کس حسین کی ماں کو اٹھایا ہے, یہ سید الشہداء اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب امیر نے جناب سید الشہداء کو ماں سے جدا کیا, بچے کو پیار کیا. بس بھی آخری رات تھی, رات کی اسی تاریکی کے اندر جنازہ اٹھا, جنازہ چلنے لگا. جیسے جنازہ چلا نا, ابھی جنازہ کچھ ہی دور چلا تھا, مولا نے آواز کا ذرا جنازے کو روک دو. آواز کا بیٹا حسن مجتبی, مجھے جنازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. کہا بابا جنازے کے پیچھے برقعے میں بی بی زینب آ رہی ہے. ایک 5 برس کی یا 6 برس کی بچی
میرے مولا نے کہا یہ جنازہ آگے نہیں بڑھے گا جب تک زینب واپس نہیں جاتی. میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے, مدینہ شہر ہے, بھائی موجود ہے, باپ کا سایہ ہے, ماں کا جنازہ ہے, بی بی پردے میں ہے, آنے دے گا نہیں, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. میں کہوں گا مولا کوفے کا بازار, شام کا دربار, بی بی کی چادر نہیں ہے, شرابی کا دربار ہے. کہ نہیں, زینب سے کہو واپس چلی جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جنازہ چلا. خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ کا اٹھا کے دیکھیے گھر جا کے, وہاں سے پیش کر رہا ہوں یہ مصائب. روایت کے الفاظ ہیں, میرے مولا نے ایک مرتبہ جناب سیدہ کے جنازے کو اٹھایا. آپ نے دیکھا ہے ایک جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا تو کچھ لوگ جنازہ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ قبر میں اترتے ہیں, وہ جنازے کو لینے والے ہوتے ہیں. جناب امیر نے اکیلے جنازہ اٹھایا. حسن و حسین دونوں چھوٹے تھے, باقی سب نامحرم تھے. میرے مولا نے جنازہ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. آپ نے کہا تھا زہرا آپ کی امانت ہے میرے پاس. یا رسول خدا حسنین چھوٹے اپنی امانت لے لے. روایت کے الفاظ ہے قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہا یا علی میری امانت لوٹو. میرے مولا نے جنازہ دیا. ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی. یا رسول خدا اس فاطمہ کا پہلو شکستہ نہیں تھا. یا رسول خدا یہ وہ فاطمہ ہے جس کا پہلو شکستہ ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. بس اس سے پہلے کہ میں ماتم کے لیے کہوں آپ کو, جناب سیدہ کے بڑے تعظیم سے امیر المؤمنین نے جنازہ اٹھایا, پیغمبر کے ہاتھوں میں دیا. بس میں ایک ہی واسطہ دوں گا, آج صرف ظہور امام زمانہ کی دعا کیجیے گا, شب شہادت اور کوئی نہیں. آئیں بھئی ایک مرتبہ کہیں گے پروردگارا واسطہ ان 2 ہاتھوں کا جو کہہ رہے تھے یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کا جنازہ لیا ہوگا. ہاں یا رسول خدا, جنازے کے لیے باپ آ جایا کرتے ہیں نا. بس بھئی جنازہ دیا امیر المؤمنین نے. خطبہ نمبر 202 نہج البلاغہ میں ہے. مولا نے جب قبر بند کی نا تو پہلے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہا یا رسول خدا آپ پہ سلام ہو. یا رسول خدا یہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس نازل ہوئی ہے. یہ الفاظ استعمال کے نازلۃ الیکہ. یا رسول خدا میں قبر سے اس لیے اٹھ کے نہیں جا رہا کہ میرا جی بھر گیا ہے, بلکہ یا رسول خدا قبروں کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے. نشان اس لیے مٹا رہا ہوں کہ سیدہ کی وصیت تھی یا علی کسی کو اجازت نہ دیجیے گا میری قبر پہ آ جائے. بی بی اتنا صدمہ آپ کو, کہا میں کبھی نہیں بھلا سکتی وہ جلتا ہوا دروازہ. میں آخری دعا کے جملے پیش کر رہا ہوں. حضرات جس بی بی کے گھر میں شیر خدا جیسا مرد موجود ہو, حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں, وہ بی بی کسی کا کوئی واسطہ نہ دے, نام نہ لے. جب ایک مرتبہ کسی نے تحریر پھاڑی تھی نا, ہوا میں اڑا دی تھی, کہا تھا کہ نہیں ہم فدق نہیں دیں گے, تو اس وقت جانتے بی بی نے کیا کہا تھا؟ بی بی نے کہا یاد رکھو آج تم نے میرا حق چھین لیا, لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, وہ میرے سارے بدلے ضرور لے گا. مولا شاہ صاحب زمان آپ کی دادی زہرا نے آپ کو یاد کیا تھا. مولا بی بی نے کہا تھا میرا بیٹا مہدی آئے گا, میرے سارے بدلے لے گا. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ جب مولا بدلے لیں تو پروردگارہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, شام کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ان طالبان کو, ان جتنے بھی یہ ظالم ان سب کو غارت فرما. پروردگارہ آج شب شہادت ہے. پروردگارہ بس ایک دعا پیش کریں گے, پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں جناب سیدہ کی قبر کی زیارت نصیب فرما, اور مرنے کے بعد ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ ہم جانتے ہیں اگر بی بی کی شفاعت ہے تو تو راضی ہے. پروردگارہ ہم سب کو بی بی کی شفاعت نصیب. بی بی
ایک نظر کرم. آج میں جانتا ہوں پوری دنیا میں زمانہ ہر جگہ پرسہ لینے جائیں گے, شب شہادت ہے. میں آج جلوس دیکھ رہا تھا جو بی بی کی عزا کے اندر قم میں, مشہد میں, تہران وغیرہ میں, نجف میں, کربلا میں, سارے جو آج پورے لوگ بڑے اہتمامات کر رہے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں نے تصویریں بھیجی وہاں سے کہ کس طرح سے اتنا اہتمام, اتنے بڑے جلوس ہیں جیسے عاشورہ کے جلوس ہیں. پروردگارہ آج امام زمانہ پوری دنیا میں آج شب جائیں گے, کل دن میں جائیں گے پرسہ لینے کے لیے. اے صاحب الزمان ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیے. دیکھ لو کہاں کہاں سے آئے ہیں, بڑی بڑی دور سے آئے ہیں, بڑی عقیدت لے کے ہیں, آپ کی داد زہرا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. مولا ہمیشہ اولادی کو پرسہ دیا جاتا ہے نا, ماں کا, ہمیشہ بیٹوں کو پرسہ دیا جاتا ہے, پوتوں کو دادی کا پرسہ دیا جاتا ہے. مولا آج سب ہم آئے ہیں آپ کے پاس پرسہ لے کے آئے. مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کا پرسہ دینے آئے ہیں. مولا آپ کو واسطہ اس ہاتھ کا جو ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا. مولا آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ ہمارا پرسہ قبول فرمائے. یا صاحب الزمان مولا ہمارے ناسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ہمارے ناسوؤں کو جناب سیدہ کرمال میں جگہ عنایت فرما, شرف قبولیت کا درجہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.